बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाद। नाज़रीन, कल जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया है कि जिसमें इलेक्शन कमीशन को ये कहा गया है कि वो गवर्नर के साथ मुशावरत के बाद इलेक्शन की तारीख दें, इससे लगता ऐसे ही है कि दोनों सूबों के अंदर जो इलेक्शंस होने हैं उसकी राह तो हमवार हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी भी शक है कि हुकूमती जमातें जो हैं वो किसी इंट्रा कोर्ट अपील में या सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती हैं, क्योंकि बकौल पीटीआई ये जमातें इलेक्शन से भाग रही हैं। दूसरी तरफ ऑब्वियसली इलेक्शंस ना होने की जो रीज़न बताई जाती है या जो एक तौजीह पेश की जाती है गवर्नर्स की तरफ से भी, वो ये कहा जाता है कि हम चाहते हैं कि पूरे मुल्क में इकट्ठे ही इलेक्शंस हों, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी कहता है आपको कि हमारे पास फंड्स नहीं हैं। और फिर वजीर दाखिला का अगर आप बयान देखें राना सनाउल्लाह साहब का, तो वो कहते हैं कि अगर अलग अलग मुल्क में इलेक्शन होगा तो उससे इंतशार बढ़ेगा और जो इलेक्शन है उनके नताइज जो हैं वो मुतनाज़ा हो जाएंगे। तो लिहाजा कहीं ना कहीं ऐसे दलाइल जो हैं वो एक साथ ही इलेक्शंस होने के हक में पेश किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि ये मामला भी, जैसे हम कल के प्रोग्राम में जिक्र कर रहे थे कि अगर बाकी तमाम सियासी मामलात की तरह ये भी अदालत में जाता है, तो वो जो जजेस साहिबान के कल के रिमार्क्स हैं कि सियासतदान खुद पार्लियामान को, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को वीकन करते हैं, कमज़ोर करते हैं, और फिर जब ये बयानात आते हैं तो उस पर हम देखते हैं कि फिर पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से शोर भी उठता है। कल भी कुछ ऐसा हमने सेनेट के अंदर मनाजर देखे, और ख़ास तौर से जब एक ये बयान आया कि मुल्क में सिर्फ एक ही ऑनेस्ट वजीर आज़म आया, तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों का ख्याल यही है कि जजेस साहिबान की तरफ से, चीफ जस्टिस साहब की तरफ से इशारा जो है मोहम्मद खान जुनेजो की तरफ किया गया। गो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसको खान साहब के हवाले से भी बयान करार दिया, लेकिन बहरहाल उस पर भी काफ़ी बहस हुई कि जजेस को ये रिमार्क्स नहीं देने चाहिए। सेनेट में बार बार ये कहा गया कि ये जजेस का काम नहीं है कि वो अपने रिमार्क्स में बाकी तमाम वज़ीर आज़म को या किसी भी इलेक्टेड नुमाइंदे को डिसऑनेस्ट कहें और ये कहें कि जी हमारी राय में एक ही ऑनेस्ट है। इन तमाम चीज़ों के हवाले से भी बात करेंगे। इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे, और अगर नहीं होते हैं तो क्या मामलात ऐसे ही चलते रहेंगे। हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि IMF के साथ ये डील जब फाइनल हो जाएगी तो उसके बाद आवाम पे मज़ीद महंगाई का बोझ पड़ने लगा है। अगर आप मुख्तलिफ इकोनॉमिस्ट के बयान सुने, कल ही जैसे शबर जैदी साहब ने ये बात की है कि जी मुल्क दिवालिया हो चुका है, अब ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो असल पिक्चर क्या है? क्या मामलात ऐसे ही चले तो अवाम के पास जब इलेक्शन कैंपेन के दौरान ये तमाम सियासी जमातें जो इस वक्त हुकूमत में बैठी हैं, तो वो क्या चीज़ लेकर जाएंगी, क्या कारकर्दगी जो है वो अवाम को दिखाएंगी? इसी तमाम सूरत हाल पे हम बात करेंगे। कादिर मंदोखिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में, MNA हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत शुक्रिया मंदोखिल साहब आपका। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपका भी बेहद शुक्रिया। और इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल हैं और स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन अकाउंटेबिलिटी एंड लीगल रिफॉर्म्स। इरफान कादिर साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। इरफान कादिर साहब, अगर आप ही से मैं आगाज़ कर सकूँ, ये फरमाइएगा कि कल जो लाहौर हाई कोर्ट का डिसीजन आया है, अब बज़ाहिर तो ऑब्वियसली ये हुक्म उन्होंने दे दिया है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है 90 रोज़ के अंदर इलेक्शंस कराना है, उनको कहा है कि मुशावरत करें गवर्नर साहब से और तारीख अनाउंस करें। क्या होने क्या जा रहा है? ये इसी तरीके से मनुअन तस्लीम करते हुए इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस कर देगा, या हुकूमत की तरफ से कोई इंट्रा कोर्ट अपील या फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाने पर गौर किया जा रहा है? मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई इंट्रा कोर्ट अपील की जरूरत है। ठीक है, इलेक्शन कराना जो है ये इलेक्शन कमीशन का मनसब है, और आइन में ये नहीं लिखा हुआ कि हाई कोर्ट जो है वो सुपरवाइज करेंगे इलेक्शन, और हाई कोर्ट के अहकामात के ताबे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन कराएगा। और एक हाई कोर्ट के प्यूनी जज साहब जो हैं वो पूरी इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर दे रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन ऐसा मनसब है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान में बनते रहे हैं और इलेक्शन कमीशन बजाते खुद, तो वो लोग बनते रहे हैं जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रिटायर हुए हैं। तो ये एक सूबे का जो जज है वो इस तरह से ऑर्डर दे दे इलेक्शन कमीशन को, तो मैं समझता हूँ आर यू सेइंग कि कल जो लाहौर हाई कोर्ट का डिसीजन आया है जस्टिस जवाद हसन का, वो आपकी नजर में सही नहीं है? वो नहीं कह सकते इलेक्शन कमीशन सही नहीं, इट्स वर्ड ऑफ बेनिशियो। ओके, क्योंकि वो उन्होंने जो उसका जो आखिरी मतन लिखा है कि वी डायरेक्ट, तो ये अजीब सी लैंग्वेज है कि वी डायरेक्ट, और आगे लिखा है कि गवर्नर से कंसल्ट करके। exactly. आइन में तो ये इस तरह की कोई पावर ही नहीं दी गई हाई कोर्ट को कि हाई कोर्ट उनको डायरेक्शन इशू कर दे कि आप ये 90 दिन के अंदर अंदर ये इलेक्शन जो है वो करा दें।
اور اگر آئین میں لکھا ہے 90 دن کا تو ہائی کورٹ کی ڈائریکشن کی پھر بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آئین میں لکھا ہے. تو ابھی وہ ساری سچویشن آئی بھی نہیں ہے اور ابھی انہوں نے پریکٹیکلٹیز بھی دیکھنی ہے الیکشن کمیشن نے, اور خاص طور پہ جس پارٹی نے یہ پٹیشن کی ہے انہی پارٹی کے نامنی تھے سکندر سلطان راجہ صاحب, اور اب وہاں ایک سخت شدید لڑائی بھی مچی ہوئی ہے. تو ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن پہ چھوڑنا چاہیے, اور یہ اس وقت الیکشن کمیشن کے خلاف بہت سخت زبان بھی استعمال کی گئی ہے. ٹھیک ہے, تو اب کیا الیکشن کمیشن اتنی ساری چیزوں میں, جبکہ صوبائی اسمبلیاں کو بھی الیکشن ہونے ہیں, آپ کے بائی الیکشن بھی بہت سارے ہونے ہیں. بایو الیکشن کے بارے میں 2 موقف رکھتی ہے ہماری جو تحریک انصاف ہے. ایک موقف ان کا یہ ہے کہ جی ہمیں اسمبلیوں میں بیٹھنے دیا جائے, دوسرا موقف انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دیا ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے سارے استعفے مان لیے جائیں. دونوں موقف سامنے ہیں. پھر جب قومی اسمبلی کا الیکشن ہوگا, جب بھی ہوگا, تو صوبوں میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں ہوگا, اور جب صوبوں کا الیکشن ہوگا تو وفاق میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں ہوگا. تو آئین کا جو ایک منشا ہے وہ تو یہ ہے کہ نیوٹرل انڈیپینڈنٹ سیٹ اپ میں, لیکن خان صاحب نے چونکہ یہ بھی کہہ دیا کہ نیوٹرل جو ہے وہ جانور ہوتے ہیں, تو اب یہ وضاحت میرا خیال ہے علی محمد خان صاحب سے علی محمد خان صاحب کی طرف پہلے انہی سے پوچھ لیتے ہیں. علی محمد خان صاحب, یہی بات ہے کہ ہر طرف سمجھ نہیں آ رہا, اتنی کنفیوژن ہے, چاہتی کیا ہے پی ٹی آئی. پہلے کہتے ہیں ہم عدالت جا رہے ہیں کیونکہ ہم نے استعفے دے دیے ہیں, یہ ہمارے استعفے منظور نہیں کرتے. پھر کہتے ہیں ہم عدالت جا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمارے استعفے منظور کر لیے ہیں, ہم نے واپس آنا تھا. ابھی کیا چاہتے ہیں؟ عرفان قادر صاحب نے جو بات کی ہے, اور اوبویسلی آپ خود بھی لائر ہیں, مندوخیل صاحب بھی لائر ہیں, یہ آپ تینوں ہی لائر ہیں, آپ تینوں یہ چیز سمجھتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جج نہیں کہہ سکتا اس طریقے سے الیکشن کمیشن کو, جس کا کام ہے الیکشن کرانا, کہ آپ جو ہیں ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹ کر رہے ہیں ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کو, مشاورت کریں گورنر کے ساتھ اور پھر تاریخ اناؤنس کریں. سو حکومت میں سے کوئی جماعت پی ڈی ایم میں سے تو جائے نہ جائے, لیکن الیکشن کمیشن البتہ ضرور یہاں پہ کوئی سٹینڈ لے سکتا ہے نا کہ ہم نہیں کرا سکتے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. جو چیز آئین میں بڑی کلیئر ہو میرے خیال میں اس میں تو کوئی ابہام نہیں ہے, اور یہ بھی آپ کے پروگرام میں ہمارے بزرگوار بھی ہیں, ہمارے سینئر بھی ہیں, اور ظاہر ہے مسلم لیگ نون یا حکومتی موقف وہ پیش کر رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں اس نقطے پہ میں ان کے ساتھ ہوں جو انہوں نے بات کی ہے کہ آئین میں بڑا کلیئر ہے کہ 90 دن میں آپ نے الیکشن کرنا ہے. لیکن اب مسئلہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنی کلیئر ڈائریکشن کے باوجود حکومت جو ہے وہ شک و شبے کا شکار ہے اور الیکشن کمیشن بھی واضح پوزیشن اس پہ نہیں لے رہا. جب آپ ضمنی الیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں تو پھر جنرل الیکشن میں کیا امر مانے ہے؟ اگر آئین میں آپ کو کوئی اجازت ہے تو آپ اس سے بالکل فائدہ لیں, لیکن آپ کو کلیئر کہہ رہا ہے 224 میں کہ آپ نے آرٹیکل 224 سب آرٹیکل 4 بالکل کلیئر ہے کہ آپ نے 90 دن میں الیکشن کرنا ہے اور 15 دن میں آپ نے اس کا ریزلٹ دینا ہے. اچھا, اب ایک اور چیز, کوئی بھی ایک ادارہ ہے, ایگزیکٹو ہے یا کوئی آئینی ادارہ ہے, اور وہ آئین کی کسی کلیئر ڈائریکشن پہ عمل نہیں کر رہا, تو پھر عوام پاکستان یا سیاسی جماعتوں کے پاس یا کنسرن پارٹیز کے پاس 2 راستے ہیں. ایک تو وہی راستہ ہے جنگل والا جو ہم نے نہیں اپنانا, وہ وہی ہے کہ کیا وہ پھر بندوق اٹھا کے امپلیمنٹ کریں آئین کو, وہ تو نہیں کرنا. تو دوسرا کیا ہے, وہ طریقہ کار یہ ہے کہ مہذب لوگوں کی طرح آپ آئین و قانون کو امپلیمنٹ کرانے کا, فیصلہ سازی کا, کہ جب 2 طرف معاملہ پھنس جائے فیصلہ کس سے کرانا ہے. کیا ہم نے پنچایت بٹھانی, وہ ایک گاؤں کا ماحول ہوتا ہے, جرگہ کرنا ہے, آپ بالکل ہمارے پشتونخوا میں اس طرح سسٹم ہے. لیکن آپ نے ریاستی امور کیسے نپٹانے, آپ نے کسی معزز عدالت میں جانا ہے, ہائی کورٹ میں جائیں گے آرٹیکل 199 کے تحت, سپریم کورٹ میں چلے جائیں گے آپ 184 کے تحت. اب آئین پاکستان کی امپلیمنٹیشن یا اس کی انٹرپریٹیشن کا حق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بعد جو ہے آئین پاکستان نے ہماری عدالتوں کو دیا ہے. ہاں, اگر آپ کوئی سمجھتے ہیں کہ ہائی کورٹ کے پاس اختیار نہیں تھا تو آپ انٹرا کورٹ اپیل کریں یا سپریم کورٹ میں اپیل کریں, سپریم کورٹ آپ کو اس کا فیصلہ کر دے گی کہ اگر ہائی کورٹ کو اختیار نہیں تھا تو پھر کسی شریف کورٹ یا رضاداری کورٹ کو اختیار ہوگا. ٹھیک ہے, وہ چاہتے ہیں. باقی آپ نے کہا کہ نیوٹرل سیٹ اپ, قادر صاحب نے کہا نیوٹرل سیٹ اپ, پی ڈی ایم تو کرے نہ کرے, جیسے عرفان قادر صاحب کہتے ہیں کہ حکومت کا بنتا نہیں ہے, لیکن الیکشن کمیشن شاید کر دے. کہ عرفان صاحب نے کہا کہ نیوٹرل سیٹ اپ بڑا ضروری ہوتا ہے. میں ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں, بڑا زبردست نیوٹرل سیٹ اپ آیا ہے پنجاب میں. جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں ماشاءاللہ, ان کا چینل 24 گھنٹے اینٹی عمران پروپیگنڈا کرتا ہے,
اور جو یہاں خیبر پختونخوا میں نیوٹرل سیٹ اپ آیا ہے تو وزیر اعلیٰ تو بڑے آنریبل آدمی ہیں, سب نے اس پہ کنسنسس کیا, لیکن وہ جو سیٹ اپ لے کے آئے ہیں سارے کے سارے پیپل پارٹی نون اور جمعیت علماء اسلام کے بندوں کو کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں ڈالا ہے. اور اگر آپ نے سیاسی لوگوں کو اس طرح سے جن کی کھلم کھلا سیاسی ان کے افیلیشن ہے, تو پھر آپ پی ٹی آئی کو بھی جو 2 دفعہ حکومت بنا رہی تھی ان کو بھی ڈالتے. دیکھیں یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے, بعد میں تو انہوں نے جو اچھا یا برا عمل کرنا ہی کرنا ہے وہ تو بعد کی بات ہے, الیکشن اور الیکشن والے دن یا اس کے بعد, لیکن سب سے پہلے آپ نیوٹرل نظر دوائیں. چلیں بٹ obviously اعظم خان صاحب پہ ہم نے تو یہ تعریف کی تھی کہ بڑا اچھا ہوا وہاں پہ اپوزیشن نے بیٹھ کے, اور میں نے بھی ان کی تعریف کی, اعظم خان صاحب کے نام پہ جس طریقے سے ڈیسیژن لیا, بڑا زبردست کام, بٹ obviously he has a right to choose his own cabinet, no? نہیں, he doesn't have a right to choose his own cabinet because he's not an elected chief minister. He is obligated under the law to elect. اچھا تو ان کے پاس رائٹ نہیں ہے, وزیر اعلیٰ ہوئے ہیں لیکن وہ رائٹ نہیں ہے کہ کابینہ اپنی. ٹھیک ہے چلیں مندوخیل صاحب. He has to select a cabinet which seems impartial, which seems neutral. اگر ان کی کھلم کھلا ایفیلیشن ہے تو پہلی جگہ سلیکٹڈ ہیں تو اس لیے وہ اپنی کابینہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ تو آپ کو نیوٹرل نظر آنا چاہیے. چلیں اس پہ مندوخیل صاحب پہلے ذرا کچھ کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, یہ کر دیں, پھر میں وہ کل لاہور ہائی کورٹ والے فیصلے پہ آپ سے سوال کرتی ہوں. علی محمد خان صاحب جو فرما رہے ہیں کہ وہ کابینہ اختیار کس کے پاس ہے جو وہ نہیں ہے, اور پاکستان کے غالباً جہاں تک مجھے یاد پڑ رہی ہے, شاید پہلے بھی ہے مثال, کہ یہ پہلا صوبہ ہے جو اپوزیشن اور حکومت نے مل کے ایک کیئر ٹیکر سی ایم کو بنایا. بڑی اچھی بات ہے, بٹ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر یا کیئر ٹیکر چیف منسٹر, اس کے پاس اختیار نہیں ہے اپنی کابینہ چوز کرنے کا؟ تو کس کے پاس ہے؟ تو اگلا سوال میں یہ کرتا ہوں. میں آپ سے سوال کر رہی ہوں, آپ بتائیں نا. وہ کہہ رہے ہیں وہ سلیکٹڈ ہیں, الیکٹڈ نہیں ہے. نہیں, دیکھیے علی محمد خان صاحب چن کے پھنس چکے. یہ جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینے کے بعد, یہ آپ کا الیکشن کمیشن کا چیئرمین بننے کے بعد, اب وہاں سی ایم بنانے کے بعد, میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کی اپنی جو ہے نا وہ جو یہ کہتا ہے نا زرداری کوٹ اور شریف کوٹ, میرے خیال میں ان کی شوکت خانم سے پہلے ان کی دماغی ٹیسٹ کرانا چاہیے کہ یہ شخص جو فیصلہ کرتا ہے اور پھر وہی فیصلہ خود اس کو غلط قرار دیتا ہے, سب سے پہلے تو یہ ان کی نفسیاتی ٹیسٹ ہونا چاہیے کہ آخر یہ ایسے فیصلے کیوں کرتے ہیں. اب بڑی حیرت والی بات ہے, علی محمد خان صاحب بتا رہے چیف منسٹر تو بہت اچھا آدمی ہے مگر کابینہ اچھا نہیں ہے, تو کس نے بنایا؟ اسی اچھے آدمی نے بنایا. یا تو اس کو اچھا کہو یا اس کو برا کہو. نمبر ایک بات, تم کو نہیں لگتا کہ شاید انہوں نے خود وہ نام نہیں سعدیہ صاحبہ, بات یہ کہ یہ لوگ جو کام ان کے خلاف ہوتا ہے وہ برا ہوتا ہے, جو ان کے فیور میں اچھا ہوتا ہے. ان کی ایک مینٹالٹی ہے نا. آپ اس سے زیادہ میں آپ کو 100 مثالیں دے سکتا ہوں. کراچی کے 2 حلقوں میں الیکشن ہوا, ملیر اور کورنگی میں کورنگی جیتا تو الیکشن کمیشن ٹھیک تھا, اس کے برابر میں جو ہارا ہے عمران خان صاحب کو تو وہ برا ہے. تو اب اس کو میں کیا منطق کہوں. اچھا اب یہ لاہور ہائی کورٹ کا بتائیے, جو لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے یہ ایسے فیصلہ ہے میرے حساب سے کہ اگر آپ مجھ سے پوچھے کہ چوری کرنا منع ہے تو میں آپ کو کیا بولوں گا کہ منع ہے. تو لاہور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے میرے حساب سے, میں کل بھی چینل پہ بول رہا تھا مختلف چینل پہ, کہ اس میں بریکنگ نیوز کیا ہے کہ انہوں نے کہا آپ مجھ سے پوچھیں گے, علی محمد خان صاحب سے پوچھے, عرفان قادر صاحب سے پوچھیں گے, آئین کے اندر 90 دن کے اندر الیکشن کرانا ہے تو کرانا ہے. تو اس کے بعد رہ کیا گیا؟ نمبر ایک بات, انہوں نے ڈائریکٹ کر دیا, حکم دے دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو گورنر سے مشاورت کریں اور 90 دنوں کے اندر آپ تاریخ اناؤنس کر دیں. ٹھیک, کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے جو خبریں تھی وہ یہی تھیں کہ وہ نہیں کرانا چاہتے 2 صوبوں میں, وہ چاہتے ہیں اکٹھا الیکشن. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, آج سے 1 مہینہ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک بینچ نے بھی شام 6 بجے فیصلہ کیے صبح الیکشن کراؤ. ٹھیک ہے, کیا کہ نہیں کیا فیصلہ؟ 6 بجے کراؤ بلدیاتی الیکشن, صبح الیکشن کرو. کیا پریکٹیکلی پوسیبل ہے؟ نہیں کروایا الیکشن کمیشن. کیا نہیں میں حکومت نے بھی کہا, ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا کہ پوسیبل نہیں ہے, پریکٹیکلی پوسیبل ہے. اب آپ مجھے آپ کے آگے پیچھے جتنی مرضی 1000 گن مین آپ لے کے آئے اور مجھے بولیں کہ آپ یہاں سے اڑ کے کراچی میں جاؤ تو میں جا سکتا ہوں. کوئی پریکٹیکل پوسیبل نہیں ہے. دوسری بات یہ, ان کو ایسا جلدی کیا ہے؟ چیف منسٹر کیئر ٹیکر نے پنجاب کا بھی وہی پوزیشن ہے, وہی تاریخ ہے, پختونخوا کا بھی وہی ہے, تو یہ پٹیشن پختونخوا میں کیوں داخل نہیں کی ہے؟
وہ جو اچھا آدمی کو جو کہہ رہے اور تھوڑی دیر بعد میں اسی اچھے آدمی نے غلط کابینہ سلیکٹ کیا ہے تو وہ برا ہے. اور پھر دوسری بات ہے اس کی نوبت کیوں آئی. میں وہی مثال دے رہا ہوں کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے چوری کیا چیز ہے تو میں بولوں گی بہت بری بات ہے. ٹھیک ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے. اور پھر آئین کی وائلیشن یہ بات کر رہے ہیں تو وائلیشن اگر 90 ڈیز پورے ہو جائے تو اس کے بعد آپ بات کر لیں وائلیشن. نمبر ایک بات. دوسری بات یہ کہ کیا آئین میں یا قانون میں, دونوں میرے محترم سینئر قانوندان ہیں, کیا مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو اپنا کراچی کا مثال سنا سے یا اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلے کا پتہ ہے, کیا اگر کورٹ کوئی آرڈر کرتا ہے اور وہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہوتے یا ناگزیر حالات ہوتے ہیں تو اس حوالے سے تو اس کی ایکسٹینشن اور فلیکسیبلٹی اور یہ ساری چیزیں تو آ جاتی ہے. مثال کے طور پر نہیں کنٹیمپٹ, دیکھو کنٹیمپٹ تو اس صورت میں آئے گا جب اسٹیٹ ہائی آدمی انکار کرے گا. مثال کے طور پہ الیکشن کمیشن نے آپ ان کو دلائل کے ساتھ بتا دیتے ہیں کہ پاسبل نہیں ہے. جی میں بتاؤں. اب الیکشن ہے, میں کہتا ہوں پاسبل نہیں ہے الیکشن. اب آپ میرے سے بات کریں اور میں اگر کورٹ میں اپیئر ہو جو تو میں بھی جج صاحب کے سامنے بات کروں گا. 70 ارب روپے چاہیے الیکشن کمیشن کو ان کی فضول خواہش پہ. بھائی آپ کو کس پاگل نے بولا کہ آپ کو اس اسمبلی توڑے؟ اب آپ جو ہے نا منتیں کرو ادھر ادھر عدالتوں کے سامنے. فضول خواہش کہہ رہے ہیں وہ آئین کہتا ہے نا. نہیں آئین دیکھیں, آئین کہتا ہے چلو دیکھو ناگزیر حالت میں آپ کو بتا رہا ہوں, آئین کا آرٹیکل 232 آپ کو بتا رہا ہوں اس کے حوالے سے. آپ نے ایک فضول شخص نے اعلان کر دیا اسمبلی توڑ دو. کیا آئین اجازت دیتا ہے کہ ایک نائل شخص جو الیکشن کمیشن سے ڈسکوالیفائی ہو چکا ہے اس کی ہدایت پہ اسمبلی توڑا جائے؟ اور کیا اگر آپ مجھے بتا دو کہ چیف منسٹر کے پاس اختیار تو ہے, چیف منسٹر کو ڈائریکشن کون دے رہے؟ وہ شخص جو آلریڈی نائل ہو چکا ہے اور ایک آئینی اداری نہیں کی ہے اور اس نے دائیں بائیں دونوں چیف منسٹر کو بٹھا کے پختونخوا اور پنجاب کا اور کہہ رہے تھے کہ اسمبلی ہم توڑ رہے. اچھا ثبوت ہے. ٹھیک ہے نمبر ایک بات. اچھا اس پہ آپ نے جو عرفان قادر صاحب جو مندوخیل صاحب نے یہ مثال دی ہے, یہ مثال اٹ میک سینس obviously کہ ایک شہر میں بلدیاتی انتخابات کا حکم عدالت نہیں دیا, الیکشن کمیشن نہیں کروا سکا. انہوں نے کہا کہ پریکٹیکل نہیں ہے, پاسبل ہی نہیں ہے, ہمارے لیے نہیں ہوا. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو کل کے ڈیسیجن کے بعد ہم کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ اوبیسلی پنجاب کا معاملہ ہے تو ان کی درخواست چلی گئی لاہور ہائی کورٹ کے اندر, تو کیا یہ آٹومیٹکلی اگر ایک صوبے کی عدالت یہ فیصلہ کر دیتی ہے, کیونکہ خیبر پختونخوا میں بھی جیسے انہوں نے پوائنٹ ریز کیا کہ وہاں آپ کیوں نہیں عدالت میں گئے, وہاں کیوں نہیں درخواست لے کر گئے, سو یہ کیا پھر ہر صوبے پہ لاگو ہو جاتا ہے کہ اگر ایک جگہ سے ڈیسیجن آ گیا اور وہاں پہ عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ نہیں الیکشن کمیشن کا کام ہے 90 روز کے اندر کرانا ہے؟ میں مندو خیل صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جی فرمائیے, اور اس ساری چیز کا میں ان کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں علی محمد خان صاحب کی بھی, کہ یہ اسمبلی پنجاب کی نہ تو گورنر نے تحلیل کی نہ یہ پرویز الہی صاحب نے تحلیل کی, اور یہ منظر عام پہ آ چکا ہے. پرویز الہی کہہ چکے ہیں کہ یہ تو اگر فواد چودھری پہلے اریسٹ ہو جاتے تو یہ اسمبلی تحلیل ہی نہ ہوتی, اور وہ چاہتا ہی نہیں تھے پرویز الہی صاحب کے تحلیل ہو. اب میں حیران ہو رہا ہوں کہ پاکستان کے چیف جسٹس جو ہیں وہ بڑی بڑی آبزرویشنز تو فرما رہے ہیں, اس چیز کا سو موٹو نوٹس کیوں نہیں لیا کہ اسمبلی تو توڑی ہی نہیں گئی اس طرح سے جس طرح سے آئین کہہ رہا ہے, اور غلط طریقے سے اسمبلی ٹوٹی نہیں اس طرح سے, اور کہا جا رہا ہے کہ یہ الیکشن کرا دو, اور الیکشن کے 90 دن تو تب آئیں گے, گورنر تب وہ ڈیٹ دیں گے, گورنر کی ریلیونس تب آئے گی. اگر گورنر سرین اپنے اختیار استعمال کرتے ہوئے اسمبلی توڑے, جہاں پہ نہ گورنر نے استعمال کیا نہ چیف منسٹر نے استعمال کیا, یہ سارے فیکٹس منظر عام پہ آ چکے ہیں, سارے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں, عدالتیں بھی چپ ہیں. کیا یہ جو جج تھے جنہوں نے ابھی آرڈر کیا ہے کل, یہ 90 دن کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ پرویز الہی صاحب نے کھل کے آ کے بات کی ہے؟ سارے سوشل میڈیا پہ یہ وائرل ہے, کسی کو نہیں پتا, کوئی بات نہیں کرتا تھا, کسی کی ہمت ہی نہیں ہے سچ بولنے کی پاکستان. ٹھیک ویری انٹرسٹنگ. یہ علی محمد خان صاحب یہ غور فرمائیے گا, انہوں نے کہا کہ جو آئین اجازت دیتا ہے یا جو آئین میں طریقہ کار ہے اسمبلی کی تحلیل کرنے کا, اسمبلی توڑنے کا, اس طریقے سے تو ہوئی نہیں. اور گورنر صاحب کا مجھے یاد ہے یہ انہوں نے عدالت کے اندر بھی یہ بات ان کے وکیل کی طرف سے ہوئی ہے کہ میں نے تو سائن ہی نہیں کیے ہیں, میں نے تو اسمبلی توڑی نہیں ہے, میں تو تاریخ اس وقت اناؤنس کروں کہ اسمبلی تحلیل کرنے کے سمری پہ میں نے سائن کیا ہوں, میں نے تو کیا ہی نہیں. نہیں, بچوں والا آرگیومنٹس ہو رہے ہیں ادھر ادھر. یہ ہر کوئی آئین کو جو ہے انہوں نے موم کی ناک بنا لیا ہے, جو ان کو سوٹ کرتا ہے وہ بات وہ کرتے ہیں. سب سے پہلی تو بات میری ہے, دیکھیں سیریس گفتگو, ایک سیریس شو ہے,
جس میں جس طریقے سے مندوخیل صاحب نے میرے لیڈر عمران خان صاحب کو ایڈریس کیا ہے، لیکن ذاتی باتیں اس طرح نہ کریں، گالم گلوچ والی باتیں نہ کریں. آپ کو ان کو روکنا چاہیے. پرسنل بات کیوں کرتے ہیں؟ جو انہوں نے چوائس آف ورڈ یوز کیا ہے میں وہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. I just don't want to repeat those words, but that is not right. اگر یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس طرح عمران خان صاحب کے بارے میں پرسنل ایسی گری ہوئی بات کر کے شریف کوٹ اور زرداری کوٹ والے اچھے الفاظ تھے. بھائی جان میری بات سن، زرداری کوٹ اور شریف کوٹ والی بات نہیں ہے. میں تو کسی کے لیڈر کو گالی نہیں دیتا، نہ میرا طریقہ ہے، نہ میں نے کبھی کیا. میں صرف یہی پھر کر سکتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ نہ بیٹھوں. آپ دلیل سے بات کریں. ہمارے یہ جو ابھی آپ نے زرداری کوٹ کی بات کی وہ ٹھیک تھا؟ نہیں سن رہا. دیکھیں میں نے کسی کو گالی نہیں دی، ٹھیک ہے جی، ایک سیاسی بات کی ہے. بہرحال آپ نے جو چوائس آف ورڈ کی ہے، مبارک کو، آپ سینئر ہے، وکیل ہیں، آپ سٹنگ پارلیمنٹیرین ہیں. دیز آر یور چوائس آف ورڈز. آئی کین اونلی سے سوری بٹ اف یو ریپیٹ دیم آئی ول ناٹ سٹ ود یو اگین. ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات ہے آپ کے ساتھ. اگر آپ نے بات کرنی ہے دلیل سے بات کریں تاکہ مہذب لوگوں کی طرح، ایجوکیٹڈ لوگوں کی طرح ہم اپنی بات کر سکیں. آپ اپنا موقف ہے، میں اپنا دوں گا. باقی علی عمر خان صاحب آپ بار بار میرے مائک بیان کریں. پروڈیوسر صاحب آپ جو بات کر رہے ہو، آپ نے زرداری کوٹ کی بات کی ہے، وہ کو مہذب معاشرے میں ہوتی ہے؟ شروعات آپ نے کی ہے. آپ نہیں آپ نے جو بات کی ہے زرداری کوٹ شریف کوٹ، کیا وہ معظم معاشرے میں؟ میں نے آپ کی بات کا جواب دیا ہے. اگر آپ زرداری کوٹ کی بات کرو گے تو میں بھی بات کروں کہ آپ کی لیڈر کی نفسیاتی ٹیسٹ کرنا چاہیے. کرتے ہیں وہ میں نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، نہیں آپ نے بات کی کہ نہیں کی ہے؟ آپ اتنی شرفا بنے ہوئے، آپ نے نہیں کہا زرداری کوٹ شریف کوٹ. میرا طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اپنے نمبر لیڈر کے سامنے بنانے ہیں تو کوئی اچھے کام کر کے بنائیں. ٹھیک ہے، سنتا ہی نہیں ہے. باقی جو اگر آپ نے کوئی اس پہ کوئی لیگل ڈیبیٹ کرنی ہے، کوئی پولیٹیکل ڈیبیٹ کرنی ہے تو میں حاضر ہوں. تو میڈم جو آپ کا سوال ہے، دیکھیں جو اس وقت لاہور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے، اگر اس پہ عرفان قادر صاحب سمجھتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے تو ان کی جماعت جائے اپیل کرے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریزولوشن جو تھی پنجاب اسمبلی کی وہ دیٹ واز ناٹ اکارڈنگ ٹو لا، تو وہ پھر آپ عدالتیں تو ظاہر ہے وہ آپ کو تو دعوت نہیں دیں گی نا. آپ نے خود جا کے ادھر پٹیشن کرنی ہے کہ جناب یہ ٹھیک نہیں ہے. نہ آپ عدالت میں جاتے ہیں. یہ جو آرگومنٹس آپ یہاں پہ بیٹھ کے دیتے ہیں وہ آپ عدالت میں جا کے دیں. اگر وہ آپ کے حق میں دیکھیں مہذب معاشرے میں کیا ہوتا ہے، آپ اپنا آرگومنٹ پلیڈ کرتے ہیں، آپ کے حق میں فیصلہ آتا ہے یا خلاف آتا ہے، آپ انٹرا کورٹ جاتے ہیں، اپیل کرتے ہیں، اوپر جا کے اپیل کرتے ہیں. اب یہ بات کرنا کہ الیکشن کمیشن کی کیا، جو یہاں ہمارے بھائی مندوخیل صاحب نے ایک مثال دی کہ اگر ہم سب کہتے ہیں کہ چوری بری بات ہے، اور اگر وہ جا کے آپ ادھر سے انٹرپریٹیشن ہے، بالکل سب کہتے ہیں چوری بری بات ہے، لیکن اگر آئینی اداروں یا پولیس کی نظر کے سامنے چوری ہو رہی ہے اور کوئی ایس پی یا کوئی ڈی ایس پی اس کو نہیں روک رہا، تو پھر آپ نے ایک عدالت سے ڈائریکشن لینی ہوتی ہے کہ اس کو آپ پابند کریں کہ جناب آپ کے آنکھوں کے سامنے تھانے کے سامنے جو چوری ہو رہی ہے اور یہ روک لیا. یہ والا آرگومنٹ بھی ان کا ذہن میں رکھیے گا کہ اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے عدالتی حکم کے باوجود، یہ ہے کہ جناب آپ جا کے الیکشن کرائیں. اگر وہ نہیں کر رہے، دیکھیں یہاں ایک اور بھی آرگومنٹ پیش کیا گیا کہ گورنر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب میں نے تو نہیں توڑی، میری نوٹیفیکیشن تو نہیں آئی تو میں پابند نہیں ہوں. نہیں سر جی، آئین پاکستان آپ کو دو طریقے بتاتا ہے. آئین پاکستان آپ کو دو طریقے بتاتا ہے کہ جب وزیر اعلیٰ اسمبلی کو ڈیزالو کرے گا تو اس کی نوٹیفیکیشن گورنر کرے گا. اگر متعلقہ ٹائم میں نہیں ہوگا تو آٹومیٹکلی ہو جائے گا، ایک آئینی پروسیس ہوگا. بالکل ٹھیک ہے، لیکن obviously یہ والا آرگومنٹ تھوڑا وزن اس لیے رکھتا ہے، جو میں بار بار بات کر رہی ہوں، کہ اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن ایک شہر کے نہیں ہوئے عدالتی حکم کے باوجود یہ کہہ دیا گیا کہ پریکٹیکل نہیں ہے، ابھی پاسبل نہیں ہو پائے گا، فیزیبل نہیں ہے، تو پھر پورے صوبے کے الیکشن جو ہیں وہ کیسے ہوں گے. ایک بریک لینی ہے، بریک سے واپس آئیں گے، ہم ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ الیکشنز اس وقت ملک میں ٹائم پہ ہوں گے یا نہیں. آج بھی جو اسلام آباد میں مسلم لیگ نواز کا کنونشن تھا، جو کہ ان کے تنظیمی کنونشنز مختلف شہروں میں چل رہے ہیں جب سے مریم صاحبہ واپس آئی ہیں ایز چیف آرگنائزر، انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن سے بھاگنے والے نہیں ہیں. لیکن جو خبریں مندوخیل صاحب کچھ ہم نے سنی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے جب سے برملا یہ اعلان کیا ہے کہ ہم تو الیکشنز میں جائیں گے، ضمنی الیکشنز ہوں چاہے جب بھی ہوں جیسے بھی ہوں. آپ لوگوں کو یہ پیغامات آ رہے ہیں پی ایم ایل این کی طرف سے، آپ بتا دیجئے صحیح ہیں غلط ہیں کہ جی آپ لوگ الیکشنز میں نہ جائیں کیونکہ آئی ایم ایف کے اس ڈیل کے بعد حالات اور مشکل ہونے والے ہیں، تو شاید ان کو لگتا ہے کہ بڑا مشکل ہو جائے گا اس صورتحال میں اس اکانومی کے ساتھ عوام کے ساتھ سامنے جانا. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ باقاعدہ پیپلز پارٹی نے شروع میں بھی یہ خبر آئی ہے کہ باقاعدہ ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی پی ڈی ایم کی جماعتوں کو
اس کے بعد پیپلز پارٹی نے ٹکٹ جو ہے نا وہ درخواستیں مانگ لی ہے، اور اس درخواستوں کی جو ہے نا وہ 8 تاریخ لاسٹ ڈیٹ تھی، یعنی 2 دن پہلے، جس سے میرا اپنا سکا بھائی بھی بیرسٹر مسعود بندوخیل ہے، 250 سے امیدوار ہے، پارٹی کا ٹکٹ ابھی کنفرم نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور یہ چیز کل میڈیا کے ذریعے میں سن رہا تھا کہ پی ڈی ایم پیپلز پارٹی کو پیپلز پارٹی نے درخواستیں مانگ لی ہے. مولانا صاحب کہتے ہیں کہ پوری پی ڈی ایم کی جماعتیں بوائکاٹ کریں، کوئی بھی کنٹیسٹ نہ کرے. اس کے بعد مجھے اس چیز کا پتہ نہیں ہے، اگر آپ کی بات یہ درست بھی ہے کہ اس طرح پی ڈی ایم نے کہا کہ حالات اچھے نہیں ہے، تو 2 مہینے پہلے بھی تو حالات اسی طرح تھے، بہتر تو نہیں تھے. تو پی ٹی آئی نے جو 9 سیٹیں جو ہے نا وہ خالی کی ہے اور دوبارہ الیکشن ہوا، اس میں سے 2 تو پیپلز پارٹی نے چھین لی، ملتان والی اور کراچی والی، ٹھیک ہے نا. تو اب بھی ہمیں امید ہے جو کراچی کی سیٹوں پہ الیکشن ہوا رہا ہے، تو مجھے پوری امید ہے کہ اس میں سے آدھے سیٹیں ہم لے لیں گے، ہم آدھے لے لیں گے سیٹیں. تو سوال یہ ہے کہ اگر پی ڈی ایم کی جماعتوں کو یا نون لیگ یا دوسری جماعتوں کو یہ خدشہ ہے کہ ہم نہیں کر سکتے، ہمیں ہرگز نہیں ہے. کم سے کم ہمیں کراچی کی سطح پہ ہمیں پورے یقین ہے، میں آپ کو اگر پورے نہیں ہو تو آدھے تو انشاءاللہ ہم لے لیں گے. تو جب آدھے ہم لے لیں گے تو اس لحاظ سے میں ایک چیز یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر اپوزیشن یہ کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت 2 سیٹوں پہ کھڑی ہے، اور اگر پیپلز پارٹی 4-5 سیٹیں اور اس کو بڑھا دیتی ہے تو حکومت تو مزید مستحکم ہوگی، جو عدم اعتماد کی یہ ساری جو چیز ہوگی وہ تو مزید مستحکم ہے. تو میرے حساب سے تو پی ڈی ایم کو بھی الیکشن لڑنا چاہیے، تاکہ اگر ان کی 33 سیٹوں میں سے اگر 10-12 لے لیتی ہے موجودہ حکومت تو وہ تو ہماری حکومت تو مزید مستحکم ہوگی. اگر کوئی چھوٹی موٹی پارٹی اگر ناراض ہو جاتی ہے تو اس میں فرق نہیں پڑے گا. ان کو لگتا ہے نا کہ ان حالات میں اور اس مہنگائی میں بھائی ان کو لگتا ہے انہوں نے بائیکاٹ کی، ہمیں لگتا ہے کہ ہم جیت سکتے ہم کھڑے. اچھا یہ ایک اور عرفان قادر سے بات بتائیے گا کہ اوبویسلی وہ جو استعفے منظور ہوئے 3 فیزز کے اندر 11 وہاں ضمنی الیکشن ہو گئے، پھر یہ جو 33 والا ہے یہاں پہ 16 مارچ کو ضمنی الیکشن ہے، پھر 43 استعفے تیسرے فیز میں منظور ہوئے. اس کے حوالے سے جو ڈیسیجن ہے ذرا اس پہ بتائیے گا کہ وہ کیا ہے، کیا کہ اسپیکر کا جو استعفے منظور کرنے کا فیصلہ ہے وہ بھی اپنی جگہ پر قائم ہے، لیکن الیکشن کمیشن کو وہ روک دیا ہے کہ وہاں بھی آپ تاریخ نہ دیں الیکشن کی. تو وہ یہ کس طریقے سے ہوگا کہ الیکشن کمیشن کرائے گا ضمنی الیکشن، نہیں کرائے گا، استعفے بھی منظور ہو گئیں؟ یہ مجھے ذرا سمجھ نہیں آ رہا ہے فیصلہ، کنفیوژن ہے. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن فائل کی گئی تھی پی ٹی آئی کی طرف سے، بالکل، اور اس پٹیشن میں کہا گیا تھا کہ ہمارے سارے کے سارے استعفے جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کو بھجوا دیے جائیں، کیونکہ ہمارے جو اسپیکر تھے اس سے پہلے انہوں نے سارے منظور کر دیے، اور اس کو جو موجودہ اسپیکر اس کو ویریفائی کرنا چاہتے ہیں وہ ویریفائی نہ کرے. ٹھیک، تو یہ موقف تھا پی ٹی آئی کا. بالکل اس کے برعکس موقف انہوں نے لاہور میں دیا، اور لاہور میں موقف یہ تھا کہ ہمارے جو استعفے یہ جو الیکشن کمیشن نے جو ایک دم وہ منظور کر لیے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، تاکہ یہ اسمبلی میں جا کے بیٹھیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ 2 متضاد باتیں کرنا کہ ہم نے استعفے دیے اور ہم نے استعفے نہیں دیے. علی محمد خان صاحب مجھ پہ ناراض ہو جاتے ہیں، میں تو ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، میں بالکل نہیں چاہتا کہ مجھ پہ یہ ناراض ہوں. میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ مجھ پہ ناراض نہ ہو، بلکہ میں جب کوئی دلیل دیتا ہوں اس پہ بات کے برعکس بالکل دلیل سے بات کریں. بالکل صحیح. اور نہیں دیکھیں ہمارے بھائی ہیں، واحد ایک ہی تو یہ واحد شخص تھا جو اسمبلی میں بیٹھا رہا جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہوئی. یہ سب لوگ جو ہیں بڑے پسند ہیں، میں تو بڑا فین ہوں ان سب کا. میرا خیال ہے اس بات پہ ناراض نہ ہو کہ میں نے کوئی ریزننگ جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ دی ہے، ہمارے ویوز ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ متضاد ایک سٹینڈ لیا، اور اس کے بعد کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو جس کو انگریزی میں کہتے ہیں بلوئنگ ہاٹ اینڈ کولڈ ان دا سیم بریتھ، بالکل صحیح. تو کیا آپ اس چیز کو آنےسٹ میں لا سکتے ہیں، امین میں لا سکتے ہیں؟ کیا یہ ڈسکوالیفیکیشن نہیں انٹیل کرے گا ان لوگوں کی جو یہ سٹینڈ لے رہے ہیں اس طرح کے ڈائیورجنٹ، اور پھر ہائی کورٹس کے جو ڈائیورجنٹ آرڈرز آ رہے ہیں؟ اور پھر ایک اور بات یہاں کہی گئی، انہوں نے بڑا اپنی طرف سے ایک دلیل دی ہے اور میں اس کی عزت کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ عدالت جو ہے وہ فائنل انٹرپریٹر ہے کانسٹیٹیوشن کا. یہ بات انہوں نے فرمائی ہے، لیکن کانسٹیٹیوشن میں تو کہیں نہیں لکھا کہ عدالت فائنل انٹرپریٹر ہے، بلکہ اس کے برعکس آئین کہتا ہے کہ عدالت ان چیزوں سے تو ڈیل کر سکتا ہے جہاں پہ کہ عدالت کو جورسڈکشن ہے، اس کے دائرہ اختیار میں ہے. اسی طرح اگر الیکشن کے معاملات ہے تو وہاں فائنل انٹرپریٹر الیکشن کمیشن ہے.
اگر صدر کے کرنے کا معاملہ ہے تو وہاں فائنل انٹرپریٹر صدر پاکستان ہے. اگر ایگزیکٹو کا کرنے کا معاملہ ہے تو وہاں فائنل انٹرپریٹر جو ہے وہ ایگزیکٹو ہے. تو یہ تو کہیں نہیں ہے کہ عدالت کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ حاوی ہے نہ کسی نہ کسی. بالکل ٹھیک. یہ آپ نے پریزیڈنٹ کا ذکر کر دیا. کوئکلی ایک سوال آپ سے کرتے ہوئے پھر میں علی محمد خان صاحب کی طرف جاتی ہوں, کیونکہ یہ بھی کچھ خبریں تھی پاکستان تحریک انصاف کے لیگل ظاہر ماہرین سے, ان کی بھی مشاورت چل رہی ہے جو ان کے پاس اویلیبل اس وقت لوگ ہیں, کہ اگر گورنر لیٹ سے نہیں اناؤنس کرتا, تاریخ نہیں دیتا الیکشن کی 90 روز کے اندر, تو ہم صدر صاحب کو کہیں گے کہ صدر تاریخ دے دے. یہ آئینی طریقہ ہے, ہوتا ہے ایسا؟ بالکل نہیں ہوتا. صدر صاحب جو ہیں وہ اپنے فرائض منصبی میں پابند ہیں وزیر اعظم صاحب کے مشورے کے. ٹھیک ہے. اور صدر ایک ٹچلر پوزیشن ہے پاکستان میں موجودہ آئین میں, تو صدر صاحب کا یہ فنکشن اس طرح کا وہ نہیں کر سکتے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اچھا علی محمد خان صاحب, یہ جو انہوں نے بات کی ہے انہوں نے تھوڑی زیادہ وضاحت سے بتا دی, اور میرا پہلا سوال بھی یہی تھا کہ چاہتے ہیں آپ لوگ اسمبلی میں بیٹھنا, نہیں چاہتے. یہ کنفیوژن آپ لوگوں کے حکومت سے نکلنے کے بعد سے کنٹینیوسلی ہم دیکھ رہے ہیں. کانسٹنٹ ایک وہ پروٹیسٹ کی اسٹریٹجی بھی تبدیل ہو رہی ہے, پھر یو ٹرنز بھی بہت سارے آ رہے ہیں. ہم نے اسمبلی میں نہیں رہنا, یہ اسمبلی میں چور ڈاکو لٹیرے ہیں, پھر کہتے ہیں نہیں ہمارے استعفے منظور کر لو, پھر کہتے ہیں نہیں نہ کرو ہم نے واپس آنا ہے. اب یہ جو 33 استعفے منظور ہوئے, یہاں پہ تو اب ضمنی الیکشن ہو رہا ہے جو کہ آپ کہتے ہیں ہم کنٹیسٹ کریں گے. 43 پہ آپ لوگوں نے رکوا دیا فی الحال جو عدالت کا فیصلہ ہے. سو اس دفعہ آپ لوگوں نے یہ 33 سیٹیں کنٹیسٹ کر کے اگر جیت بھی جاتے ہیں, واپس آنا ہے نہیں آنا ہے, اس دفعہ کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ نہیں دیکھیں, اگر آپ سمجھنا چاہتی ہیں تو وہ بڑا آسان ہے, اور وہ تو بڑا سمپل ہے کہ ہم نے استعفے دیے تھے فورس کرنے کے لیے جنرل الیکشن ایز اے پروٹیسٹ دیے تھے, جو ایک آپ کی رجیم چینج ہوئی ہے. ہمارے نہیں کہ وزیر اعظم ہیں, منتخیل صاحب کے بھی ہیں اور قادر صاحب کے بھی ہیں. ویسے قادر صاحب میرے سے ویسے ہی جو ہے گلا کریں, میں ان پہ تو ناراض ہی نہیں ہوا. ظاہر ہے ان کو پورا حق ہے نون لیگ کو ڈیفینڈ کرنے کا, ان کا موقف پیش کرنے کا, جس طرح مجھے اپنی جماعت کا حق ہے. لیکن اگر میں اپنی جماعت کا موقف پیش کروں تو پھر میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں ایک نیوٹرل آربیٹر ہوں, یا میں ایز اے وکیل نہیں, میں پھر ایز اے پی ٹی آئی ممبر ہی اپنی وہ کروں گا. تو اس کا مجھے حق ہے, ان کو بھی حق ہے. دیکھیں, جب ہم نے استعفے دیے تو ان کا رسپانسبلٹی تھی کہ اس کو ایکسیپٹ کریں. انہوں نے کہا نہیں میں انڈیویجولی تصدیق کروں گا, میں چیک کروں گا اپنے ہاتھ سے لکھا ہے کہ نہیں, دستخط خود کیا ہے کہ نہیں. اچھا ٹھیک ہو گیا جی, آپ کریں, چیک کریں. جب ہمارے سب سے پہلے جو ہے استعفیٰ ویسے قبول میرا ہوا تھا, اور اس پہ الیکشن بھی ہوا الحمدللہ. میں اس پہ اپنے حلقے میں ہوں جہاں سے ہم تیسری بار اللہ کے حکم سے جیت چکے ہیں. جس طریقے سے انہوں نے وہ استعفے قبول کی تھے, ذرا اس کے ٹرانسکرپٹس چلائے نا, جو ان کی ڈسکشن ہوئی تھی وہ چلائے, ان کی آڈیو لیکس چلائے, کہ جس طریقے سے اسپیکر کا کام ہے کہ وہ اپنا انڈیویجول مائنڈ اپلائی کرے گا اپنا کوئی بھی فیصلہ کرنے کے لیے. اگر اس کو ڈائریکشن حکومتی وزراء کی آ رہی ہے تو بڑی غلط بات ہے. جو ان کے وزراء آپس میں بیٹھ کے خواجہ آصف صاحب, خواجہ سعد رفیق صاحب, سابق اسپیکر جناب سردار ایاز صادق صاحب اور ان کے اور ممبر, اور نن دا لیس جو ہے وہ انٹیریئر منسٹر صاحب, کہ آپس میں ڈسکس ہو رہا ہے کہ اس کی کریں, اس کی نہ کریں, ایکسیپٹ کریں, اس کی پہلے کرنی چاہیے. پھر کہتے ہیں لندن سے منظوری نہیں گئی. جو ہے وہ نہیں پارٹی میں کسی سے مشاورت کرتے ہیں نا. یہ دیکھیں, میں تو آپ کو آئیڈیلی بات کرنا, میں تو آپ کو آئینی کانسٹیٹیوشن پوزیشن بتا رہا ہوں. میں تو کسی شخصیت کو ڈیفینڈ یا اس کے خلاف تو نہیں بات کر رہا. میں تو اس واقعے پہ جو آپ نے سوال کیا اس کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کا جو کرائٹیریا تھا وہ یہ تھا کہ حکومتی وزراء بیٹھ کے انہوں نے ان کو ایک وش لسٹ دی کہ اس بندے کی ایکسیپٹ کریں. سب سے پہلے میرا کیا, میرے ساتھ اور کیا, ٹھیک ہے آپ نے کر لیا, ہم نے الیکشن لڑ لیا, اللہ نے ہمیں جتا دیا. اب خود آپ جو ہے کہتے تھے, یہ مندوخیل صاحب اور ان کے بہت سے ساتھی کہتے تھے آپ کیا کر رہے ہیں, دھرنے دے رہے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں, آپ کو عوام نے منتخب کیا ہے, پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ڈسکس کریں. جب ہم نے الیکشن کے لیے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے پارلیمنٹ میں آنے کا فیصلہ کیا, یہ لوگ اتنے ڈر گئے کہ راتوں رات اس کو جو ہے منظور کر لیا. اب آپ مجھے بتائیں دوغلی پالیسی کس طرف ہے, کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں آئیں, اور ہم پرماننٹ نہیں آنا چاہ رہے تھے, صرف کیئر ٹیکر سیٹ اپ اور نئے الیکشن کے لیے. تو یہ سارا معاملہ. ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیں کہ آپ نے اب یہ ضمنی الیکشن لڑنا ہے, حلقوں کے اندر کیمپین کرنی ہے, عوام میں جانا ہے, کارکنوں کو موبلائز کرنا ہے, عوام کو موبلائز کرنا ہے, یا آپ نے جیلوں میں جانا ہے, جیل بھرو تحریک؟ دونوں کام کرنا ہے. دونوں کام کر دیں. ادھر کہیں گے عوام آئے گی,
ووٹ ڈالیں گی اور پھر وہاں سے یہ لوگ جیل میں چلے جائیں گے. مندوخیل صاحب مجھے پتا آپ جواب دینا چاہ رہے ہیں, بریک لے لوں, بریک سے واپس آ کے تفصیلاً بات کرتے ہیں. رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک, اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے علی محمد خان صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم دونوں کام کریں گے. دونوں کام کیا کہ ہم الیکشن بھی کنٹیسٹ کریں گے اور ہم جیلوں میں بھی جائیں گے. تو ابھی تک کا سیناریو تو مندوخیل صاحب یہی لگ رہا ہے کہ علی محمد خان صاحب جو ہیں وہ اوبویسلی اپنے حلقے میں بھی ہیں اور الیکشن بھی جیت جائیں گے, بڑی محنت کر رہے ہیں. تو وہ کارکنوں کو بھی موبلائز کریں گے, وہ کہیں گے آؤ ووٹ ڈالو الیکشن ڈے کے اوپر. جب ہو جائے گا سارا معاملہ, جب ریزلٹس اناؤنس ہو رہے ہوں گے, تو علی محمد خان صاحب جو ہے نا وہ اپنے ہزاروں لاکھوں کارکنوں کے ساتھ جیلوں میں جائیں گے. اور پتہ نہیں جرم کیا کریں گے. مجھے مشکل لگتا ہے کہ علی محمد خان کو جرم کر دیں, لیکن جیل جانے کے لیے جرم کرنا پڑتا ہے. جیل برو تحریک جو ہے نا وہ ایک فلم تھی, اس میں ایک شخص جو ہے نا وہ بھوکا ہوتا ہے. اب اس کی سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ کھانا کہاں سے فری میں کھاؤں گا. اچھا, اس نے پولیس کی وین کو دیکھا اور ٹھک سے اس نے کوئی پتھر کوئی چیز مارا. اس نے پولیس والوں نے اس کو پکڑ لیا. اتنی بری ہوگی کہ کہیں گے پولیس والوں نے اس کو پکڑ لیا ہے. اس میں جلتی اور بڑا خوشی خوشی جا رہا تھا. تو وہ فلم کا نام بھی وہ 3 ایڈیٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. تو وہ بڑی ویسے اچھی مووی ٹھیک ہے نا, عامر خان کی نا, بڑی زبردست مووی تھی وہ. تو مجھے وہ اس کے جیل برو تحریک والا آ رہا ہے. اور دوسری بات ہے اس کے لیے یہ جرم کیا کریں گے جو جیل والی انٹری کریں گے. مجھے شک ہے نا, میں نے اسی لیے کہا علی محمد خان صاحب مجھے مشکل لگتا ہے کوئی جرم کریں جیل برو تحریک میں. جیل برو تحریک میں یہ کہوں گا ضرور لاکھوں لوگ رجسٹریشن کریں گے. اچا ہو رہی ہے رجسٹریشن؟ نہیں, لاکھوں کریں گے, مجھے پتا ہے. وجہ یہ اس سے پہلے انہیں ٹائیگر فورس کے نام سے, کون سا فورس تھا وہ جو نوجوانوں کو رجسٹریشن کی تھی جس میں وہ سیلاب وغیرہ کے لیے استعمال کر رہا تھا. ٹائیگر نام تھا نا, ٹائیگر فورس کی. اس میں لاکھوں لوگوں نے یا شاید کروڑوں نے کیا ہوگا. وہ نوجوان اس امید کے ساتھ تھے کہ اگر ہم یہ رجسٹریشن کریں گے تو کل یہ خان صاحب کی پارٹی حکومت آئے گی تو یہ ہمیں مراد دیں گے, نوکریاں دیں گے, لسٹیں شامل ہوں گے. کیا آپ کو وہ ٹائیگر فورس یا جو بھی نام تھا اس کا, وہ آپ کو کسی مصیبت زدہ, سیلاب زدہ, کورونا یا کہیں نظر آئے؟ نمبر 1 بات. دوسری بات یہ, میں ان نوجوانوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ ٹائیگر فورس میں جو آپ نے رجسٹریشن کی ہے, اس میں رجسٹریشن کیے, اس میں آپ پاکستان سے باہر اسٹڈی پہ نہیں جا سکتے ہو. یہ آپ کا ایک کرائم ریکارڈ جو ہے نا وہ تعینات ہوگا اور اس کے ایک ہی کلک کمپیوٹر سے وہ ریکارڈ لیا جائے گا اور آپ کا فیوچر تباہ ہوگا. یہ کہنے پہ اللہ آپ کا بھلا کرے, کیونکہ میں یہ کہنے لگی تھی کہ یہ باہر کے ہمارے ایک پروفیسر صاحب ہیں, انہوں نے یہ بات کی تھی کہ, اور یہ پبلک سروس میسج بھی ہے ایک طریقے سے جو میں اپنے طور سے پہنچانا چاہوں گی پاکستان کی یوتھ تک, کہ اگر آپ نے جیل جانا ہے ضرور جائیں, شوق سے جائیں کسی بھی جماعت کے لیے, کسی بھی جماعت کے اناؤنسمنٹ پہ. اگر آپ نے ملک سے باہر جا کے کہیں پڑھنا ہے, آپ نے کہیں ویزے کے لیے اپلائی کرنا ہے, آپ کو کہیں باہر جابز وغیرہ کے لیے, تو اس میں آپ سے پورا ریکارڈ مانگتے ہیں کہ کیا آپ کبھی جیل گئے ہیں, کیا آپ کو کوئی سزا ہے, تو کرمنل ریکارڈ آپ کو چاہیے نہیں چاہیے, وہ آپ اپنا اور وہ ریکارڈ جو نا حکیم ثناءاللہ کے پاس موجود ہو وہ عرفان قادر صاحب, یہ جیل بھرو تحریک کے حوالے سے ذرا بتائیے. اب اس کا ماضی میں اگر ہم دیکھیں obviously ایز سچ منظم کوئی جیل بھرو تحریک چلی تو نہیں, ہاں گرفتار ہوتے رہے سیاسی لوگ, لیکن اس سے حاصل حصول آج تک کیا ہوا ہے؟ کیا کبھی کوئی مقاصد پورے ہوئے ہیں؟ یا اگر جیل بھرو تحریک میں کہتی ہوں بہت منظم انداز میں شروع ہو بھی جائے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اتنا آپ مجبور کر دیں, اتنا انڈر پریشر لیں حکومت کو کہ وہ آپ کے تمام مطالبات مان جائیں, اور اس صورت میں obviously الیکشنز ہیں. دیکھیں جی, جیل بھرو تحریک کا جو منطق ہے, میں تو اس کو سمجھنے سے قاصر ہوں, کیونکہ مجھے تو یہ سارے ڈسکشن کے بعد یہ سمجھ نہیں آئی کہ کتنے لوگوں نے استعفے دیے ہیں. اور اگر آپ سمجھ گئی ہیں اس چیز کو کہ کتنے لوگوں نے استعفے دیے ہیں تو بہت اچھا ہے, ورنہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ علی محمد خان صاحب سے پوچھ لیں کہ پی ٹی آئی کے کتنے لوگوں نے استعفے دیے ہیں قومی اسمبلی میں اور کتنوں نے نہیں دیے, تاکہ یہ سامنے آ جائے ریکارڈ پہ. علی بھائی سب نے دے دیے استعفے, کتنے ٹوٹل ممبران؟ میرے خیال میں جو آخری بیچ ہے جو ہائی کورٹ کا آرڈر ہے وہ رک گئے ہیں, باقی سارے ایکسیپٹ ہوئے. نہیں, آخری بیچ کے ان کے نہیں, ٹوٹل ممبران جنہوں نے استعفے دے دیے ہیں وہ کتنے ہیں؟ کہ آپ کے پاکستان تحریک انصاف کے کتنے ایم این ایس کے استعفے آ چکے ہیں ابھی اسپیکر کو جو چلے گئے ہیں؟ جو قبول ہوئے ہیں 123 کے قریب ہمارے, جو کچھ ہم سے بھاگ گئے تھے ان کے علاوہ 123 ہمارے جو کھڑے رہے, ان میں سے باقی تو سارے ایکسپٹ کیے ہیں اسپیکر صاحب نے, کیونکہ پتہ نہیں ان کو کیا ڈر ہے
کیا ان کو خوف تھا. لیکن بہرحال آخری جو 40-42 ہیں یہ ایک بیچ رہ گیا ہے. باقی تو انہوں نے ڈر کے مارے پتہ نہیں کو کیا خوف تھا, کیونکہ پہلے تو بڑا بلا رہے تھے کہ آپ اسمبلی میں آئے, ہم سے ڈسکس کریں, فلانا کریں, وہ کریں. جیسے عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم اسمبلی میں آ رہے ہیں تو وہ ٹھک سے سارا جو ہے انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. تو یہ وہاں بھی ان کا ایک دوغلا چہرہ جو ہے وہ بے نقاب ہوا ہے کہ ان کی ساری جمہوریت جو ہے وہ ایسی دکھاوے کے لیے, کیونکہ جو انہوں نے وہاں اپوزیشن لیڈر بٹھایا ہوا ہے وہ ان کا ٹکٹ مانگ رہا ہے بیسیکلی نون لیگ کا. اوکے اچھا, اب اس میں دیکھیں جو بھاگ گئے اس کے بعد ٹوٹل 123 استعفے ان کے ایم این ایز کے اسپیکر کو چلے گئے. پہلے منظور ہوئے 11, پھر 33 منظور ہوئے اور 45 انہوں نے رکوا دیے ابھی کورٹ سے. میں ایک جملے میں مختصر کرتا ہوں. یہ دونوں وکیل ہیں ماشاءاللہ, عرفان قادر صاحب تو ایگری کریں گے, علی بھائی نہیں کریں گے وکیل ہونے کے باوجود. یہ اسپیکر کے اختیارات ایسے, میرے اسپیکر صاحب سے خود اس معاملے پہ بات ہوئی, اس نے بولا کہ ایک شخص میرے سامنے بیٹھا ہو اور وہ سائن کرے, اپنا شناختی کارڈ دکھائے, 100% تصدیق کو یہ شخص ہے, وہ دے رہے, پھر بھی میرے پاس اختیار ہے, یعنی اسپیکر کے پاس اختیار ہے کہ اس کو منظور نہ کرو, کیونکہ یہ پیچھے اپنے لیڈر کے پریشر سے, دباؤ سے یہ دے رہا ہے. وہ تو عمران خان صاحب کھلا کہتا تھا. اسی طرح مثال ہے کہ ایک جج صاحب اگر کسی ملزم کو ضمانت دی, مثال 50,000, تو یہ جج کی مرضی اختیارات ہے کہ وہ 50,000 کس مد میں قبول کے. اگر آپ نے 2 کروڑ کا بلڈنگ کا کاغذ بھی دیے تو اس جج کو اختیار ہے کہ وہ ریجیکٹ کرے, کیونکہ اس کی مطمئن ہونا ضروری ہے. اس طرح اسپیکر کے پاس بالکل صحیح ہے. چلیں انفارچونیٹلی آئی ہیو رن آؤٹ آف ٹائم, آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ ہے. بہت بہت شکریہ قادر خان مندوخیل صاحب آپ کا, علی محمد خان صاحب آپ کا, اور عرفان قادر صاحب آپ کا بھی پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. دیٹس آل فار ٹونائٹ, آئی ول سی ٹمارو انشاءاللہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.